हेलो एंड वेलकम बैक। दोस्तों, ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, आप ऑपरेशन थिएटर में हैं, मरीज बेहोश है, ऑपरेशन के बीच में है, लेकिन अचानक डॉक्टर खड़ा होता है और कहता है, मैं ज़रा ब्रेक लेके आता हूँ। आप सोचेंगे शायद वॉशरूम जाना होगा या पानी पीने जाना होगा, लेकिन नहीं, ये कोई आम ब्रेक नहीं था। डॉक्टर सीधा दूसरे कमरे में गया और वहाँ एक दूसरी नर्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में मसरूफ़ हो गया। जी हाँ, ये कोई फिल्म या अफसाना नहीं बल्कि हकीकत है बरतानिया के एक हॉस्पिटल में। और ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब एक मरीज ऑपरेशन टेबल पर बेहोश पड़ा था। इसकी जान डॉक्टर के हाथों में थी। अब ज़रा सोचें, अगर इसी दौरान मरीज के साथ कुछ हो जाता तो, अगर कोई हंगामी सूरत हाल आ जाती और डॉक्टर वहाँ मौजूद ही ना होता तो। असल सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक डॉक्टर की शर्मनाक हरकत है या फिर ये वाकया इस बड़े बहरान की तरफ इशारा करता है जो हमारे मेडिकल सिस्टम में छुपा हुआ है। यानी वो बहरान जो सिर्फ बरतानिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में भी रोज़ाना नज़र आता है, यानी अकाउंटेबिलिटी और मेडिकल एथिक्स की कमी का। ये वाकया बरतानिया के शहर मैनचेस्टर के एक हॉस्पिटल टीम साइड हॉस्पिटल में पेश आया। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सुहेल अंजुम, उम्र है 44 इयर्स और ये एक कंसल्टेंट एनेस्थीसिस्ट हैं और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। सितंबर 2023 में वो एक सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थे। मरीज बेहोश था, सर्जरी बीच में थी। इसी दौरान डॉक्टर ने कहा कि मुझे एक कंफर्ट ब्रेक चाहिए। और फिर क्या हुआ, वो अपनी ड्यूटी छोड़कर सीधा दूसरे ऑपरेशन थिएटर में गया जहां एक नर्स के साथ रंगरलियों में मसरूफ हो गया। ये सब तकरीबन 8 मिनट तक चलता रहा। इस दौरान एक और दूसरी नर्स अंदर आई और उसने दोनों को एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया। वो शॉक में फौरन बाहर चली गई और फिर बाद में अपने मैनेजर को रिपोर्ट कर दिया। अब आप सोचें, मरीज की जान दांव पर लगी थी मगर डॉक्टर अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहा था। खुशकिस्मती से मरीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और सर्जरी मुकम्मल हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या मरीज सिर्फ किस्मत से बच गया? क्या ये हरकत किसी भी वक्त एक बड़े सानहे में बदल सकती थी? ये केस बाद में बरतानिया के जनरल मेडिकल काउंसिल के सामने पेश आया। ट्रायल के दौरान डॉक्टर सुहेल अंजुम ने खुद माना कि ये हरकत बहुत शर्मनाक थी। इसने कहा, इट वॉज क्वाइट शेमफुल टू से द लीस्ट, आई ओनली हैव माई सेल्फ टू ब्लेम। डॉक्टर अंजुम ने कहा कि ये वाकया इनके ख़ानदान के लिए एक तनाव वाले वक्त के दौरान पेश आया जब इनकी बेटी कबल अज़ वक्त पैदा हुई थी और वो और इनकी बीवी एक दूसरे के साथ ताल्लुकात में मुश्किलात का सामना कर रहे थे। यानी जिम्मेदारी का एतराफ़ तो किया, लेकिन इसके पीछे एक बहाना भी दिया कि ये सब एक स्ट्रेसफुल फैमिली टाइम की वजह से हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्या एक मरीज़ की जान को ख़तरे में डालने का कोई जवाब हो सकता है? यही वो सवाल है जो आज हम सबको सोचना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मरीज को कोई नुकसान नहीं हुआ तो फिर इतना बड़ा मसला क्यों बनाया जा रहा है? ये तो बस एक मोमेंट ऑफ वीकनेस था ना। लेकिन असल मसला ये है कि ये केस मेडिकल एथिक्स और पेशेंट सेफ्टी पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम अपनी जान, अपनी सेहत और अपनी उम्मीदें इसके हाथ में देते हैं। डॉक्टर का फ़र्ज सिर्फ इलाज करना नहीं होता बल्कि पेशेंट की जान को हर हाल में महफूज रखना होता है। अब ज़रा सोचें, अगर वो 8 मिनट किसी और डायरेक्शन में चले जाते, अगर मरीज़ की हालत बिगड़ जाती और एनेस्थीसिस्ट अपनी जगह पर ना होता
کیا یہ صرف ایک پرسنل مسٹیک کہلائے گی یا پھر کرمنل نیگلیجنس؟ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے نے صرف برطانیہ میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں بحث چھیڑ دی ہے کہ اگر ایک ہائیلی ٹرینڈ اور کوالیفائڈ ڈاکٹر اتنی بڑی غفلت کر سکتا ہے تو باقیوں پر کس حد تک بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیس ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ دنیا کے بہترین ہیلتھ کیئر سسٹمز بھی ہیومن ایرر سے محفوظ نہیں، اور یہاں ایرر بھی ایکسیڈنٹل نہیں بلکہ ایک ڈیلیبریٹ چوائس تھی۔ تو سوال یہ ہے، کیا ایسے ڈاکٹرز کو دوسرا چانس ملنا چاہیے؟ کیا پیشنٹس لائف کے ساتھ کمپرومائز کرنے والے ڈاکٹرز کو ہمیشہ کے لیے میڈیکل پریکٹس سے بین کر دینا چاہیے، یا پھر ایک اپالوجی کافی ہے؟ یہی وہ ڈیبیٹ ہے جو آج ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اب اگر ہم صرف اس ڈاکٹر کی کہانی پر رک جائیں تو شاید بات ادھوری رہ جائے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیا یہ صرف ایک انسان کی ذاتی ویکنس ہے یا اس کے پیچھے ہیلتھ سسٹم کے بڑے مسائل بھی چھپے ہیں؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سٹریس اور برن آؤٹ کی۔ دنیا بھر میں ڈاکٹرز کو ایک ایسا پروفیشن مانا جاتا ہے جو سب سے زیادہ مینٹلی ایگزاسٹنگ ہے۔ لمبے لمبے شفٹس، نیند کی کمی، پیشنٹ کی جان بچانے کا دباؤ، یہ سب مل کر بعض اوقات انسان کو ایسی غلطیوں پر مجبور کرتے ہیں جو وہ عام حالات میں کبھی نہ کرے۔ اور یہ کوئی فرضی بات نہیں۔ برطانیہ میں ایک سینئر NHS اینستھیزیسٹ ڈاکٹر تھامس آپریشن کے دوران خود سو گیا۔ جی ہاں، مریض اینستھیزیا کے انڈر تھا اور ڈاکٹر گہری نیند میں چلا گیا۔ ساتھی ڈاکٹرز نے کئی بار اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر جگایا لیکن وہ انکوہرنٹ باتیں کرتا رہا۔ سوچئے اگر اس وقت مریض کی حالت خراب ہو جاتی تو انجام کیا ہوتا؟ لیکن کیا یہ ایکسکیوز ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ پیشنٹ سیفٹی کسی بھی بہانے سے کمپرومائز نہیں ہو سکتی۔ ایک پائلٹ اگر پلین میں بیٹھے سو جائے تو کیا ہم یہ مان لیں کہ وہ بہت تھکا ہوا تھا؟ اسی طرح ڈاکٹر کو بھی کوئی حق نہیں کہ وہ آپریٹنگ ٹیبل چھوڑ کر اپنی مرضی کی بریک لے یا غفلت برتے۔ یہاں دوسرا بڑا مسئلہ آتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا۔ ہمارے ہاں اکثر جب کسی ڈاکٹر یا پاورفل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے شخص کی غلطی نکلتی ہے تو یا تو کیس دبایا جاتا ہے یا پھر بس ایک فارمل اپالوجی کے ساتھ بات ختم کر دی جاتی ہے۔ لیکن کیا اتنی بڑی غلطی پر صرف اپالوجی کافی ہے؟ اب آتے ہیں تیسری چیز کی طرف جو ہے ٹرسٹ۔ ہیلتھ کیئر صرف دوائیوں اور مشینوں پر نہیں چلتا، اصل بنیاد ہے پیشنٹ کا ڈاکٹر پر ٹرسٹ۔ اگر مریض یا اس کے گھر والے یہ سوچنے لگے کہ ڈاکٹر آپریشن کے دوران سیریس نہیں ہے یا اپنی ذمہ داری کو کمپرومائز کر سکتا ہے تو پھر وہ سسٹم پر اعتماد کیسے کریں گے؟ اور دوستو، یہ ٹرسٹ ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسے کیسز انڈیویجول سکینڈلز نہیں رہتے بلکہ پورے ہیلتھ سسٹم پر سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل پوائنٹ کی طرف، یعنی میڈیکل ایتھکس کیا کہتا ہے۔ دنیا بھر میں ایک بنیادی اصول ہے، پیشنٹ سیفٹی کمز فرسٹ، یعنی مریض کی حفاظت سب سے پہلے ہے، باقی سب باتیں بعد میں۔ اسی اصول پر برطانیہ میں GMC یعنی جنرل میڈیکل کاؤنسل جیسے ادارے کام کرتے ہیں۔ یہ ادارے ڈاکٹروں کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر پیشنٹ سیفٹی کمپرومائز کرے یا پروفیشنل مس کنڈکٹ کرے تو اس کا لائسنس معطل یا ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہی واقعہ پاکستان یا کسی اور جنوبی ایشیائی ملک میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا ہمارے ہاں کوئی ایسا ادارہ ہے جو واقعی طاقتور ڈاکٹروں یا پولیٹیکلی کنیکٹڈ اسپیشلسٹس کا بھی سخت احتساب کر سکے؟ زیادہ تر کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ انکوائری کمیٹی بن جاتی ہے، چند سٹیٹمنٹس آتی ہیں اور پھر معاملہ دب جاتا ہے۔ ہماری ہسٹری اس کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ 2015 میں لاہور کے ایک سرکاری ہاسپٹل گنگا رام میں کئی
نوزائیدہ بچے صرف اس لیے جان سے گئے کیونکہ وینٹیلیٹرز ٹائملی کام نہیں کر رہے تھے اور کسی نے مینٹیننس پر توجہ نہیں دی۔ آخر میں کسی ایک نرس یا جونیئر سٹاف پر الزام ڈال کر کیس بند کر دیا گیا۔ اسی طرح سندھ میں فیک ڈگری رکھنے والے ڈاکٹرز کے کئی کیسز سامنے آئے جنہوں نے سالوں مریضوں کا ٹریٹمنٹ کیا بلکہ سرجریز بھی کی، اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کے پاس پراپر کوالیفیکیشن ہی نہیں تھی۔ لیکن سوال یہ ہے، ان پر کیا سزا ہوئی؟ زیادہ تر کیسز میں بس سسپینشن یا کچھ فارمل ایکشنز، اور شاید سب سے بڑا مسئلہ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام عام مریض کی بجائے اکثر طاقتور ڈاکٹرز کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور ڈاکٹر سے کہیں زیادہ اس ہاسپٹل کی ریپوٹیشن کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کمپلین کرنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں الٹا نقصان نہ ہو جائے۔ یعنی فرق صاف ہے، برطانیہ میں ایک ڈاکٹر کی غلطی پورے سسٹم کو ہلا دیتی ہے، لیکن ہمارے ہاں پورے سسٹم کی غلطیاں بھی اکثر ایک دن کی خبر بن کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اب یہ کیس صرف برطانیہ میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا ہم اپنے ڈاکٹروں پر اندھا اعتماد یعنی بلائنڈ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، یا پھر ہمیں ایسے مضبوط احتسابی میکانزم کی ضرورت ہے جو ہر سطح پر کام کریں۔ دوستو، پاکستان اور دیگر ترقی پذیر ملکوں کے لیے یہ کیس ایک واضح وارننگ ہے۔ اگر برطانیہ جیسے سخت نظام میں یہ سب ہو سکتا ہے تو ہمارے ہاں کتنا کچھ ہوتا ہوگا جس کی رپورٹ ہی نہیں بنتی، اور احتساب کے لیے ہمیں 3 بڑے قدم اٹھانے ہوں گے۔ فرسٹ، اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی، ڈاکٹر ہو یا نرس، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ سیکنڈ، مینٹل ہیلتھ سپورٹ فار ڈاکٹرز، تاکہ وہ ایکسٹریم سٹریس میں بھی صحیح فیصلے کر سکیں اور پیشنٹ سیفٹی کمپرومائز نہ ہو۔ اور تھرڈ، ٹرانسپیرنسی، مریض اور اس کے لواحقین کو اپنے حقائق جاننے کا حق ملنا چاہیے تاکہ وہ بھی انفارمڈ ڈیسیژنز لے سکیں۔ یہ 3 پلرز نہ صرف مریضوں کے لیے تحفظ فراہم کرتے ہیں بلکہ پورے ہیلتھ کیئر سسٹم کو مضبوط اور کریڈیبل بھی بناتے ہیں۔ ریئلٹی میں دوستو، یہ واقعہ صرف ایک شیمفل پرسنل مسٹیک نہیں تھا بلکہ ہمیں ایک بڑا سبق بھی دیتا ہے۔ ڈاکٹر بھی انسان ہیں، لیکن جب وہ آپریشن تھیٹر میں ہوں تو ان کی ایک ایک موومنٹ مریض کی زندگی یا موت کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہمارے معاشروں میں اتنی طاقت اور میکانزم موجود ہے کہ ہم اپنے ڈاکٹرز اور ہاسپٹلز کو سخت اکاؤنٹیبل بنا سکیں، یا پھر ہم ایسے اسکینڈلز کے بعد بھی خاموشی اختیار کر کے صرف فارمل اپالوجیز پر اکتفا کر لیں گے؟ میری رائے میں صرف کمپلینز یا فارمل سٹیٹمنٹس کافی نہیں ہیں۔ ہمیں اسٹرانگ ریگولیشنز، ٹرانسپیرنسی اور مینٹل ہیلتھ سپورٹ کے ساتھ ساتھ ثقافتی تبدیلی بھی لانا ہوگی تاکہ پیشنٹ سیفٹی ہمیشہ فرسٹ پرائیورٹی رہے۔ تو دوستو، آپ کے خیال میں کیا پاکستان میں میڈیکل اکاؤنٹیبلٹی بہتر بن سکتی ہے؟ کیا پیشنٹس کا اعتماد دوبارہ مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا ڈاکٹرز کی مسٹیکس پر صحیح اور فوری ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ نیچے کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے، کیونکہ یہی ڈسکشن ہمیں بہتر ہیلتھ کیئر سسٹم کے لیے آگے لے جا سکتی ہے۔ آپ کا بہت سا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔